वेलकम बैक सकून रमज़ान में एक मरतबा फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाल और शाइस्ता आपके साथ हैं और आज की सहर ट्रांसमिशन में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम उनका तारुफ भी थोड़ी देर में आपसे करवाएंगे, लेकिन जिस तरह से रोज़े गुजर रहे हैं बहुत ही तेज़ी के साथ और हम कोशिश कर रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत हो, अच्छे अच्छे टॉपिक्स डिस्कस हों इस सहर ट्रांसमिशन में, ताकि हम आप लोगों के जितने सवालात हैं, जो चीज़ें डिस्कस करने के काबिल हैं, ये वो टाइम है हमारे पास जिसमें हम लर्निंग कर सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिलाल हम अक्सर इतना बिजी हो जाते हैं कि हम नहीं सीख पाते, देखने का मौका नहीं मिलता, पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो इसमें ये है कि रोज़ा रख के जो थोड़ा वक्त होता है, अगर हम उसको स्पेंड करते हैं, सर्फिंग करते हैं, देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, तो नॉलेज में इजाफा हो जाता है। मामला कुछ पलट गया है। फरमाया तो ये गया है, कहा तो ये गया है कि रजब, शाबान, रमज़ान, रजब से तैयारी शुरू कर देते हैं रमज़ान की ना। शाबान अल्लाह के नबी का महीना और फिर रमज़ान अल्लाह का महीना और फिर बरकतों का, रहमतों का महीना। लेकिन यहाँ होता उल्टा है, लेकिन इसमें भी आफियत है। हम रमज़ान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे अंदर इतनी इस्तात है और इतनी तौफीक अल्लाह ताला ने दी है। हम तमाम घरानों को जो आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रमज़ान में ख़ास तौर पर इबादत का हम जो है वो एहतमाम करते हैं और अपनी शरई इस्लाह करना शुरू कर देते हैं और शरई तौर पर दीन इस्लाम के अंदर जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसमें जो अहकामात हैं, उनको दोबारा से किसी ना किसी तरीके से, किसी ट्रांसमिशन के ज़रिए, यूट्यूब पर किसी मुफ्ती अल्लामा के बयान के ज़रिए हम अपने मसाइल को जानना और उनके हल को जानना शुरू कर देते हैं। इतनी अल्लाह ताला ने भी हमारे लिए तौफीक हमें दी। ये पूरे हम देखते हैं 10-11 महीने हम बिल्कुल किसी खातिर में नहीं लाते, लेकिन इस एक महीने में अभी तक ये मामला है। और यही इसी तरह से ये शहरी की और अफ्तारी की ट्रांसमिशंस होती हैं, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि इस तरह की गुफ्तगू सामने रखी जाती है। और जो उलमाए कराम है, हमेशा मैं कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलमाए कराम की अगर बात कर ली जाए, मुफ्तियान कराम की बात कर ली जाए, तो इनके सीनों में इल्म को महफूज फरमाया है। ये आपकी और मेरी रहनुमाई के लिए हमारे जो फ़िक़ही मसाइल हैं, शरई मसाइल हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे जो होने वाले एहतमामी काम हैं, उनमें जो पैदा होने वाले मसले, उनके हल को बताते हैं इस्लाम, कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर। और एक चीज़ ये भी है कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं सूरह रहमान के हवाले से, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत को तवातुर के साथ नाजिल फरमाया, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, यानी कि झुटला नहीं सकते हो। ये बाकायदा तौर पर गुफ्तगू की गई है आप लोगों से कि कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। एक के मुनकिर हो जाओगे, दूसरे के मुनकिर हो जाओगे, तीसरे के हो जाओगे। क्या जो सैकड़ों नेमतें हमने अता की हैं उनके मुनकिर हो सकोगे? नहीं हो सकोगे। तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी फरमाया ना, लअज़ीदन्न इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करते जाओगे, मैं तुम्हें अदा करता जाऊंगा। और कमी बेशी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए। हमारे दरमियान वो ख़ास हस्तियाँ भी मौजूद हैं। आपकी इजाज़त से मैं तारुफ करा दूँ, दोनों मुफ्तियान कराम हमारे साथ मौजूद हैं। दाएं जानिब हमारे साथ मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद अली उल मुर्तज़ा, जो कि कल भी हमारे साथ मौजूद थे और आप लोगों ने लाइव सेशन कॉल्स का जो है बड़ा खूबसूरती से निभाया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बख़ैर आफ़ियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी जानिब मेरे मुफ्ती अब्दुल बाकी अखुनज़ादा साहब मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क़िबला, आज आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। क़िबले से आज मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने इनसे कहा कि अली उल मुर्तज़ा से कल मोहब्बत हो गई थी, तो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि आप सबके पसंदीदा थे। अखुनज़ादा साहब से आज मोहब्बत हो जाएगी तो इंशाअल्लाह अगली ट्रांसमिशन में भी साथ सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आपकी इजाज़त हो और आप दोनों की इजाज़त हो तो हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। मैं पहले चाहूँगा कि दाएं जानिब से शुरू किया जाए, क्योंकि हुक्म भी ये है कि दाएं हाथ से ज़्यादा फजीलतें बयान की गई हैं। अली और मुर्तज़ा साहब, मैं ज़रा जानना चाहूँगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह रहमान इतनी क्यों ज़रूरी थी कि नाजिल फरमाई है और उसमें बार बार तवातुर के साथ बाकायदा हम कलाम हुआ है अपनी मखलूक से, जिनो इंस दोनों से, कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? ये वजह जानना चाहता हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह रहमान को हदीस शरीफ के अंदर जो है वो ज़ीनत कुरान कहा गया है, यानी कि कुरान की दुल्हन, कुरान की ज़ीनत जो है वो इसको करार दिया गया है। और एक हदीस में आता है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के सामने जो है सूरत को तिलावत फरमाया और पावल तिलावत करते गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम जो है वो समाअत करते रहे और बिल्कुल ही खामोश थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे अच्छे तो वो जिन्नात थे जिनके सामने जब मैंने ये आयत पढ़ी थी कि फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो उन्होंने जवाब में किया था कि हम अल्लाह ताला की किसी भी नेमत को जो है हम नहीं झुटलाएंगे।
تو اس کو زینت قرآن یعنی کہ قرآن کی زینت اس اعتبار سے بھی کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، ذات اور صفات کا جو ہے وہ اس میں ذکر ہے. اور اس میں ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں چونکہ جنت کا اور حوروں وغیرہ کا جو ہے وہ تقریب ذکر کیا گیا ہے صفات وغیرہ تک، اس اعتبار سے بھی اس کو جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہے وہ دلہن کہا گیا. اچھا ایک بات جو ہے وہ مد نظر رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اچھا معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت کہتے ہیں پہچان، جان پہچان. کیا مقصد جان پہچان؟ ہم کسی بھی شخص سے ملتے ہیں، کتنی مرتبہ ملیں گے اتنی زیادہ اس کی جان پہچان ہوگی، اس کی معراج شناسی ہوگی، وہ کیا چاہتا ہے، اس کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے. تو یہ ہے معراج شناسی. تو معرفت الہی کا جو ہے جو طریقہ ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہمیں کس طریقے سے حاصل ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوقات میں غور کریں. اللہ کی ذات کے اندر جو ہے وہ غور نہیں کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو اللہ تعالیٰ کی مختلف ناموں سے. جی اللہ کی ذات جو ہے وہ لامحدود ہے. اگر آپ اللہ کی ذات کے اندر، اور انسان کا جو دماغ ہے وہ محدود ہے، اور اگر آپ اللہ کی ذات کے اندر اگر آپ کیا کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو اللہ کو نہیں پا سکیں گے. اللہ کی صفات کے اندر اللہ کی جو مخلوقات ہیں اس میں جو ہے وہ آپ اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا، جو ہے وہ غور و فکر اور تفکر تدبر جو ہے وہ کرنا پڑے گا. تو یہی پیغام جو ہے وہ سورہ رحمان کا ہے. شروع سے یاد دیکھیں، الرحمن علم القرآن. رحمان، اچھا رحمان رحم سے ہے. اچھا رحمان کون سے رحم؟ یعنی کہ ایسی جو ذات کے جس کی جو رحمت دنیا اور آخرت کے اندر کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، اس کی رحمت جو ہے وہ سب کے لیے سیم ٹو یو وغیرہ. تو اسی طریقے سے سورہ رحمان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. انسان کو بنایا، کیا مقصد؟ یہ مخلوق ہے، تم ہی مخلوق، علمہ البیان، اس کو بیان سے ہوا. پھر آگے آیت میں آپ چلتے چلے جائیں گے، ووضع المیزان، پھر وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اتنے بڑے بڑے جو ہے جہاز تمہیں نظر. رب المشرقین و رب المغربین، یہ جو مشرق ہے یہ مغرب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ. اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ جہاز ہیں جو تنگے. جب آپ 20 جو ہے وہ سمندر کے اندر، آپ کبھی جہاز جو بحری جہاز کے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے جو چلانے والے پائلٹ ہوتے ہیں، کبھی آپ ان سے جا کے ملاقات کریں، کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تنکے کی طرح جو ہے وہ پھینک رہا ہے اس کو. تو اللہ تعالیٰ یہی چیز جو ہے وہ گنوانا چاہ رہا ہے. تو اس وقت یہ بتاؤ کہ یہ 20 سمندر کے اندر جو جہاز ہے اس کی کیا حیثیت سمندر کے، لیکن اس کو تھاما وہ قوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. بے شک سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کل من علیہا فان، پھر اللہ تعالیٰ کل ہر چیز ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمام چیزیں کی فنا ہونے والی ہیں. تیرا رب جو یعنی کہ ہر آیت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کسی بھی مخلوق کا یا کسی بھی نعمت کا یا اللہ کی کوئی بھی صفات کا، اللہ کی کوئی بھی شان کا اگر ذکر کیا گیا ہے تو اس میں متوجہ یہ کیا گیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے. اللہ اکبر. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماء، کہ اے پھر مخاطب کرے گا کہ اے جنات اور انسان اگر تم میں استطاعت ہے تو آسمان و زمین کے کناروں سے نکل جاؤ. پھر اس چیز کی دعوت دی گئی ہے کہ تحقیق اور تدبر اور تفکر کی طرف اگر تم بڑھنا چاہو تو آگے تمہارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، لیکن بقدر اس کے کہ جتنی کہ تمہارے اندر طاقت ہے. حدیث کے اندر ہے کہ من جد وجد، جو شخص کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. بے شک. چاہے وہ وہدیناہ النجدین فلاقتہما وہ سورہ دہر کے اندر ہے کہ ہم نے انسان کو دو ہے وہ کیا دیے ہیں، 2 راستے ہم نے دکھا دیے، وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اور وہ شکر گزار بنتا ہے یا کفر والا بنتا ہے، یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے. بالکل. تو قرآن کے اندر جو سورہ رحمان کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ معرفت الہی جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ داخل ہے. بے شک درست. پھر وہ معرفت الہی کی طرف جو ہے وہ متوجہ کر کے پھر آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اس کا انجام کار ہے یا تو وہ جنت ہے یا وہ اس کا جہنم ہے. بے پھر جہنم کو جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی آگ ایسی ہے کہ جیسے سرخ جو ہے میں آپ نے گلاب دیکھے ہوں گے یا اس سے بھی زیادہ جو اس کے انگارے ہیں وہ ہیں. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ مجرمین جو ہے وہ اپنی پیشانیوں سے پہچانے جا رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ پیشانیوں سے پکڑ کے جو جہنم کی طرف لایا جائے گا. اور جہنم تو جو ہے وہ کہنے میں کہتے ہیں کہ اتنی وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہنم کو جو ہے وہ جہنم سے بھر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ بھائی بھر گئی تو گئی حل من مزید، کہ نہیں اگر اور کوئی بھی ہے اللہ وہ لے کر آ جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنا قدم جو ہے وہ اس کے منہ پہ رکھ دیں گے. اللہ اکبر. اور جہاں تک پھر اس کے بعد جنت کا ذکر ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں رکھی ہے. بعض تفاسیر کے اندر یہ ہے کہ بھائی 2 جنتوں سے مراد یہ بھی ہے کہ بھائی
انسان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی جنت بنا دیتے ہیں، آخرت بھی جنت بنا دیتے ہیں. بے شک بے شک. تو پھر اس کے بعد ان انعامات کا جو ہے وہ آگے تسلسل کے ساتھ ذکر ہے کہ وہ انسان کو جو ہے وہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے. کیا مقصد یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے اندر معرفت الہی حاصل کر لی. معرفت الہی جب آپ نے اپنے اعمال کو جو ہے جو خدا بند تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کو اپنے اندر جو ہے وہ اپنے اندر آپ نے سمو لیا، اپنے اندر جو ہے وہ اس کو کیا نام ہے جو ہے وہ جبس کر لیا. ٹھیک ہے. اس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو کہ اعمال جو تم نے کیے تھے اس اعمال کا نیکی کا بدلہ تو کوئی نیکی ہے. بہت خوبصورتی سے مفتی صاحب آپ نے اس کے فلسفے کو بیان کیا. بیسیکلی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو سمجھیں. لیکن اب مفتی صاحب سے دوسرا سوال ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ارشاد فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وہ بالکل اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے. لیکن اگر اسپیسیفکلی ہم سورہ رحمان کی بات اس وقت کر رہے ہیں اور آج کا موضوع ہمارا وہی ہے، تو اس میں ایک آیت کو بار بار دہرایا گیا ہے. آپ کو بھی علم ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کیا لرننگ ہے؟ اس آیت کو بار بار دہرانے کا مقصد کیا ہے انسان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگ اس بات کے داد کے مستحق ہے کہ اس قرآن مجید کے مہینے میں آپ نے سورۃ رحمان کو ایز اے ٹاپک منتخب کیا ہے، کیونکہ یہ سورت جو ہے اس کا قرآن مجید سے بہت خصوصی تعلق ہے. بے شک بے شک. اس لیے کہ آپ اس قرآن مجید اس سورت کی ابتدائی 2 آیتوں کو اگر دیکھیں گے تو اس میں 2 بڑی وضاحتیں کی گئی ہیں. پہلی وضاحت یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب بھی ان کو کہا جاتا تھا کہ تم رحمان کے سامنے جھکو تو یہ کہتے تھے وَمَن رحمان، رحمان کون ہے اللہ اکبر، جس کے سامنے تم کہو گے ہم جھک جائیں گے؟ لیکن یہ رحمان کون ہے؟ یہ رحمان کون ہے؟ اللہ اکبر. تو اب وہ جو تعارف مانگا کافروں نے، مشرکوں نے، اللہ سجدے سے انکار کرنے والوں تو یہ نے، جواب ہے. تو یہ جواب آیا. اللہ اکبر. یہ رحمان سورت جو ہے یہ تعارف رحمان، بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے. سبحان اللہ. یہ خدا رب العزت نے اپنا تعارف کیا کہ وہ رحمان جس کا تم انکار کر رہے ہو، آج ہم آؤ تمہیں بتاتے ہیں رحمان کون. اللہ اکبر. مفتی اخوندزادہ صاحب بہت خوبصورت پوائنٹ اٹھایا آپ نے. یہ جو پس منظر سے لے کر دور حاضر تک آئے ہیں آپ، ماشاءاللہ. پھر ایک اور جگہ قرآن مجید میں کافروں نے کہا یہ کون سا نبی ہے، یہ کون سا قرآن لے کر آیا ہے؟ یعلمہ بشر، ارے بھائی یہ قرآن تو اس کو پیٹھ پیچھے کوئی سکھا کے انسان بھیج رہا ہے. تو بتایا گیا کہ جس قرآن کو رب نے اپنا کلام قرار دیا ہے وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. الرحمن علمہ القرآن، سبحان اللہ. میں نے سکھایا، میں ہوں بیان کرنے والا، میں ہوں جو زبانوں پہ جاری کرنے والا ہوں. آپ کی زبانوں پہ اس رمضان مبارک میں جو خیر کی باتیں جاری ہو رہی ہے یہ آپ کی میری ہماری طاقت نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ اللہ ہے جو خیر کو زبانوں پر جاری کرتا ہے. وہ اللہ ہے جس نے اس قرآن کو اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین کی زبان پر جاری فرمایا. تو اپنا تعارف کروایا الرحمن علم القرآن. پھر آگے فرمایا یہ انسان جو آج پھر رہے ہیں، کوئی کون سا 30 ماہ خان بن کے پھر رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھ کے پھر رہا ہے، کوئی کہتا ہے میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا. سن لو تمہارا بھی ایک بنانے والا ہے. خلق الانسان، خلق الانسان. اللہ اکبر. کریٹر کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تمہاری ہر کمزوری کا مجھے پتا ہے. تم کتنے بھی بڑے بن جاؤ تم اپنے رب کے سامنے ذلیل ہو، حقیر ہو، کچھ بھی نہیں ہو. اپنی حقیقت پر غور کرو. پھر آگے جب نعمتوں کا ذکر ہوا تو انسان کو کہا گیا پیدا بھی میں نے کیا، کھلایا بھی میں نے، پلایا بھی میں نے، سورج کو تیرے لیے بنایا بھی میں نے، چاند کو تیرے لیے چمکایا بھی میں نے، ستاروں کو راستے کا سبب بنایا بھی میں نے، سمندروں کو تیرے لیے مسخر کیا بھی میں نے. تو کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ 30 سے زائد مرتبہ یہ آیت ریپیٹ اسی لیے ہوئی تاکہ تو میری قدرت کا اقرار کر کے کہے لا. جیسے جنات نے کہا نا اے ہمارے رب
لا نکذب بآیات ربکا، اے رب ہم تیری کسی آیت کو نہیں جھٹلاتے ہیں، کسی تیری کوئی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں، تو حق ہے، تو سچ ہے، تیری ذات ہے تو ہم ہے، تیری ذات کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سورت رحمان جو ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، یہ اپنی ذات سے تعارف ہے میرا۔ مجھے ایک چیلنج دیا اللہ نے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، تم جا سکتے ہو زمین و آسمان سے نکل کے، اڑ سکتے ہو، بھاگ سکتے ہو، نکل سکتے ہو۔ چیلنج بھی کیا، جا کے چیلنج دکھاؤ، ہے، جا کے دکھاؤ، چیلنج لیکن تم نہیں جا چیلنج سکتے۔ نہیں کر سکتے، نہیں جا سکتے، نہیں چیلنج جا کیا ہے کہ جا چیلنج سکتے ہو تو ہے۔ جا کے دکھاؤ۔ ہاں جاؤ، یہ نہیں کہا کہ تم جا ہی نہیں سکتے ہو، نہیں جا سکتے ہو تو جا کے ہو تو دکھاؤ، جا کے دکھاؤ، نہیں جا سکتے آگے کہہ رہے ہیں۔ نہیں جا سکتے ہو۔ ماشاءاللہ۔ اگر تم بے پر کے ہو تو تم اڑ نہیں سکتے، جو پروں والے ہیں وہ اللہ زمین پر وہ دوڑ نہیں اللہ سکتے، جو دوڑنے والے ہیں وہ رینگ نہیں سکتے، جو رینگنے والے ہیں وہ اپنے ہر آدمی کو ایک محدود دائرہ دیا گیا ہے، زندگی کو اس دائرے میں گزارو۔ اسلام اسی کا نام ہے، ماشاءاللہ۔ ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے، اور اس اسلام پر وہ بات جو مفتی صاحب نے فرمائی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے زندگی کے دائرے کو پہچان گیا، مرد پہچان گیا میرا دائرہ کہاں ہے، میری آنکھ کہاں جانی چاہیے، میرے کان کہاں جانے چاہیے، میری زبان کتنی چلنی چاہیے، میرے پیر جتنے چلنے چاہیے۔ خاتون کو پتا ہے میرے گھر کا دائرہ ہے، میری عزت کا دائرہ ہے، میرے ماں کا دائرہ ہے، میرے باپ کا دائرہ ہے، میرے شوہر کا دائرہ ہے۔ ان دائروں میں رہو گے تو میرے پاس جب آؤ گے وہ دوں گا ما لا عین رأت، جو آنکھ نے دیکھا نہ ہوگا، جو کان نے سنا نہ ہوگا، جو کسی دل پہ اس کا گمان بھی نہیں گزرا۔ اللہ اکبر، بہت خوب، بہت ہی پرنور جو ہے یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ میں آگے بھی بڑھوں گا کیونکہ دامن وقت میں اب گنجائش اصل حقیقتاً جو ہے وہ سکڑنا دامن شروع ہو چکا ہے۔ لیکن میں مفتی صاحب آپ سے سوال کروں گا، ہم نے معرفت کا تو تذکرہ کر لیا، ہم نے سورہ رحمان کو مسخر کرنے کی کوششیں بھی کر لی، اور یقیناً اس ٹرانسمیشن کے اندر جہاں انسان بیٹھے ہیں وہاں کیا پتہ جن بھی بیٹھے ہوں، تو وہ بھی فبی ای آلاء ربکما تو زبان کے اوپر جب دور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فرما رہے ہیں کہ ہم منکر نہیں ہو سکتے اس آیت سے، اللہ ہم کسی تیری رحمت سے منکر نہیں ہو سکتا، ابھی بھی بیٹھ کر یہی گفتگو ہو رہی ہے ان کے درمیان بھی۔ اور آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم شکر کی طرف جب جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا ولک شکر شکرا کثیرا لئن شکرتم لازیدنکم، ہر جگہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جتنا تم شکر گزار بنو گے اتنا میں تمہیں نوازوں گا۔ یہاں اپنی رحمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہاں شکر کی بھی بات ہو رہی ہے۔ انسان کو شکر گزاری میں کتنا آگے ہونا چاہیے، اور کن کن لمحات کے اندر کن کن آیتوں کو پڑھنا چاہیے جن سے ہم شکر ادا کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے شکر کا ذکر کیا، پہلے تو یہ سمجھ لیں گے شکر کہتے کسے ہیں۔ شکر کہتے ہیں اعتراف نعمت، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت ہے کہ اس کا اعتراف کرنا، اپنے اعضاء سے کرنا، اپنی زبان سے کرنا کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا کرم و فضل ہے۔ پھر اس کے بعد شکر جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملتی ہے یا اس کی طرف سے کوئی بھی جو ہے، پھر یہ کہا جو ایک فلسفہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہر حال میں انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس کا بیسک جو اس کا فلسفے کے اوپر اگر انسان جو ہے وہ غور کرے تو یہ ہے کہ ہر کام جو ہے وہ حکمت باری تعالیٰ سے خالی بے شک نہیں ہے۔ چاہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ سورہ رحمان کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ بھائی سورہ رحمان کے اوپر ہم نے جیسے کہ بات کری ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہے، تو اس کے پیچھے یعنی کہ جہازوں کا اڑنا، اور یہ مشرق اور مغرب، اور انسان کی تخلیق اور جنات کی تخلیق، جنت اور جہنم، تو اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ اکبر۔ اس کے پیچھے بھی کیا حکمت ہے؟ ناظرین، قطع کلامی کے وقت میں ناظرین اس پوائنٹ پر لانا چاہ رہا تھا میں آپ سب لوگوں کو، اس صورت کو نازل کرنے کا مقصد کیا؟ مقصد یہ تھا کہ شکر گزاری کی طرف جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ کیا کیا جائے، مائل کیا جائے۔ جو 31 مرتبہ جو فبی آلاء ربکما تکذبان بار بار جو فرمایا گیا ہے، ایک مخصوص دائرے کے اندر، اور اس جو تخلیق ہے انسان کائنات کا جو انسان کی وہ ہے، اسی طریقے سے جنات کی ہے، اور اسی طریقے سے جو آس پاس کے جتنے بھی چیزیں ہیں، یہ تو ہم کہ سورہ رحمان کے جو ہے وہ دائرہ کار کے اندر جو ہم بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم پورے قرآن کے دائرہ کار کے اندر اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کو جو ہے جس کا مشاہدہ انسانی آنکھ کر رہی ہے، اور انسان کے جو بھی حواس خمسہ ہیں جس چیز کا ادراک کر رہے ہیں،
چاہے وہ لمس کے ذریعے ہو، چاہے وہ مشاہدے کے ذریعے ہو، چاہے وہ تجربات کے ذریعے ہو، چاہے وہ بو کے ذریعے ہو، حوات خمدہ، تو ان تمام کی چیزوں کو صرف اور صرف اس لیے متوجہ کیا ہے انسانی ذات کو کہ بھائی یہ چیزیں تم جو ہے وہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف شکر گزاری کی طرف آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف تم آ جاؤ۔ کیا مقصد یہ ہے کہ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے، یہ دیکھ لیتا ہے کہ بھئی یہ تمام کی تمام چیزیں میرے رب کی طرف سے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو میرے لیے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، تو لازمی سی بات ہے، میں نے آپ کو کہا لگا بھئی عمومی طور پر یہ شکر کرو، شکر کیا؟ اعتراف نعمت، کہ ہاں بھئی جو کچھ بھی ہوا وہ اچھا ہوا، یہ میرے رب کی طرف سے ہوا، جو کچھ بھی معاملات ہوئے یہ بھی ہوا اچھا ہوا یہ میری طرف سے۔ جیسے کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ جی فلانے کا جو ہے وہ کیا ہو گیا، جی قرآن کے اندر یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے کہ بھئی اگر یہ دیکھا جائے تو ان کی مظلومیت پر انسان کو جو ہے وہ رونا آتا ہے کہ جی جب بچپن میں چھوٹے بھائی تھے تو بھائی لے کر گئے اور لے جا کے ان کو کنویں میں ڈال دیا، جب کنویں کے اندر ڈال دیا تو وہاں کنویں والوں نے نکالا، انہوں نے بڑا خوبصورت بچہ ہے، بکے گا بازار میں، پیسے ملیں گے، تو بازار کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے اور جو ہے وہ وہاں ان کی بولیاں لگ رہی ہیں، پھر وہاں سے لیا عزیز مصر کی جو ہے عزیز مصر نے خرید لیا جو بادشاہ تھا، اب وہاں گئے تو وہاں پہ الزام لگ گیا کہ بھئی یہ جو ہے بادشاہ کی بیوی سے جو ہے وہ غلط ارادہ کرتے، تو وہاں سے اٹھا کے جیل میں ڈال دیے گا۔ ٹھیک ہے، جب جیل میں ڈال دیے گئے تو عزیز مصر کو کیا گیا، خواب آ گیا۔ اب جو ان کا جو جیل کا ایک ساتھی تھا اس نے عزیز مصر کو بتایا کہ ایک شخص ایسا ہے جیل میں جو کہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے۔ عزیز مصر نے بولا کہ جی آپ آئیے، تو انہوں نے بولا کہ جی میں تو جیل سے نہیں نکلوں گا کیونکہ میرے پر تو ایک الزام ہے، اور جب میں بغیر الزام کے تو انہوں نے آپ کو الزام سے بری کیا جاتا، آپ باہر آئیے۔ جب اس کو خواب کی تعبیر بتائی انہوں نے وزیر خزانہ بنا دیا، پھر عزیز مصر جو ہے وہ مر گیا تو وہ بادشاہ بن گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ زندگی جو ہے وہ کتنی تکلیف کے اندر گزری ہے کہ بچپن میں والدین سے دور کر دیے گئے، کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے نکال کے بازار میں بیچ دیے گئے، بازار سے نکالنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں مجھے وہاں پہ الزام لگ کے جیل میں چلے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے عروج عطا ہونا، تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہے، اور پھر یہ ایک نبی کی زندگی کا ذکر کر رہے ہیں، ایک عام انسان کی زندگی کا نہیں۔ تو یہ جو قصے ہیں وَلَقَدْ قَصَصْنَاهُمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان قصوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عقل مندوں کے لیے اس میں کیا ہے، نشانیاں ہیں، اور اس قصے کو بہترین یہ قصے کیوں بیان کیا، قصہ برائے قصہ نہیں بلکہ قصہ برائے اس کے اندر ایک مقصد ہے، ایک اس کا فلسفہ ہے، وہ بیان کرنے کا جو ہے وہ مقصد ہے۔ کیا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، راستہ دکھا رہا ہے، راہ دکھا رہا ہے، گائیڈنس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جگہ جگہ جو ہے وہ آپ کی رہبری کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی اصل میں بتانا مقصود ہے کہ تمہارے اوپر کوئی جو ہے وہ اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، آزمائش آ جاتی ہے، تو تم نے شکر کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ ہر جو ہے وہ کہنا میں تنگ دستی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحت رکھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسانی عقول جو ہے وہ اس چیز کو تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کا جو بیسک فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ اعتراف نیت کہ یا اللہ آپ نے جس حال میں بھی رکھا وہ آپ نے بظاہر، وہ کیا ہے وہ ایک شعر کا شاعر کا نظم کا آخری مصرع ہے نا، وہ غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ کیا مقصد یہ ہے کہ اگر سورج اگر مثال کے طور پر غروب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ زوال ہو گیا، کل اس سے پھر طلوع ہونا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں ذرا وقت کی جو ہے وہ کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، دامن سکڑتا جا رہا ہے، کچھ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر بھی لوگوں نے جو ہے وہ جوائن کرنا شروع کر دیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس طرف بڑھنا چاہوں گا۔ اس میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں مختصر سا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، تو طواف کرتے ہوئے ایک شخص کو انہوں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے یا اللہ اجعلنی من عبادک القلیلون، اے اللہ مجھے اپنے تھوڑے سے بندوں میں شامل کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو، جلال والے آدمی اس کو بلا یہ کون سی دعا تم مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں تو قرآن مجید کی دعا مانگ رہا ہوں۔ قرآن میں ایسی کون سی دعا ہے؟ کہا جی اللہ حضرت نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ مجھے ان شکر گزار تھوڑے بندوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ عز و جل ہم سب کو بھی اپنے ان تھوڑے سے بندوں میں شامل کر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے، کہنے لگے ہائے 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 عمر دیکھ تو اس سے دین کو سیکھ۔ یہ جو نقطہ شکر کا ہے نا، آج مشکل کیا ہوئی ہمارے معاشرے میں،
ہمارے معاشرے نے یہ سمجھ لیا وَلَئِن بَكَيْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ خدا نے فرمایا ہے نعوذ باللہ تم رو گے. بھائی آپ کی کتنی تنخواہ, کچھ گزارا نہیں ہو رہا, حالات خراب ہیں, یوں ہو گیا, جس کو پوچھو رونا. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ خدا نے فرمایا تم رونا شروع کرو گے تو میں اضافہ کروں گا, جبکہ رب نے کیا فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ تھوڑا ہے شکر ادا کرو. ایک آدمی تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی جو زمین پر چل نہیں سکتا, ہاتھ اس کے لولے ہوں, پیر اس کے لنگڑے ہوں, تم بتاؤ کیا اس پر بھی شکر واجب ہے؟ فرمایا ہاں اس پر بھی شکر واجب ہے کہ اللہ نے اس کو زندگی دی ہے, اس زندگی کا شکر بھی اس کے ذمہ واجب ہے. آج میں بحیثیت مجموعی اپنی قوم سے یہ عرض کرتا ہوں, آج ہماری قوم نے 3 غلطیاں کرنی شروع کی ہیں. ایک, شکر گزاری زبانوں سے نکل کر گئی. ٹھیک ہے, زبان کا شکر بھی بہت بڑی بات ہے, دل تک تو بات میں آئے گا نا, میری بات آپ سنیں گے تو میری بات دل میں اترے گی نا. پہلے زبان سے شکر ادا کرنا شروع کریں, اے اللہ تیرا شکر. نمبر 2, ہماری امت نے دوسروں کے عیب کھولنے شروع کر. اللہ اکبر. اور خدا کا وعدہ ہے تجھ سے, تو دنیا میں کسی کا عیب کھولے گا, جب تک تیرا عیب میں نہیں کھولوں گا تجھ پر موت نہیں لاؤں گا. اللہ. اور تیسری چیز, ہماری امت نے دعا کرنی چھوڑ دی, جبکہ رب نے کیا کہا, اے میرے بندو ادعونی, مجھ سے بات کرو. دعا کا مطلب مانگنا نہیں ہے, دعا کا مطلب کیا ہے, مجھ سے بات کرو, میں تم سے بات کروں. اللہ سبحان اللہ. آج یہ رمضان کا مہینہ یہ تینوں چیزیں ہم عزم کر لے. ایک تو شکر گزاری کریں گے انشاءاللہ, دوسرا لوگوں پر پردے ڈالیں گے, اور تیسرا یہ کہ اللہ سے دعا مانگیں گے. ٹھیک ہے, میں آمین. ہم ذرا اس سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے, 5 منٹ لوں گا کیونکہ ایک سوال ہم لے لیتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ بھی دنیا بھر سے جو بیٹھ کر ہمیں سوالات بھیج رہے ہیں, ان کا میں بڑا شکر گزار ہوں. علی بھائی کا ہم نے بتا دیا تھا کہ آج آ رہے ہیں, تو ہمارے پاس جو ہے وہ اس وقت حیدرآباد سے ایک سوال آیا ہوا ہے, اور آپ ہی کی ہم نام ہے شائستہ. انہوں نے سوال کیا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو شدید سر درد یا جسمانی کمزوری ہو تو کیا وہ روزہ توڑ سکتا ہے, اور اگر کوئی شخص دوا کھا کر روزہ توڑ لے تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ پہلے میں آپ کی طرف بڑھ جاتا ہوں سوال سے, پھر میں قبلہ آپ کی طرف بڑھوں گا, جواب دینا پسند کریں. اچھا, بات یہ ہے کہ ایسی بیماری ہو جائے, قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی جو مریض ہیں ایسی طریقے سے جو سفر کے اندر ہے تو ان کو جو ہے وہ چھوٹ دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بحث ہے کہ جی مرض کون سا ہے. اب کوئی یہ بولے کہ جی مجھے نزلہ ہو گیا, جی میرے سر میں درد, تو اس سے جو ہے وہ آپ ایسے ڈاکٹر سے مشورہ کریں جو کہ دیندار ہو, جو دین کے معاملات کو بھی سمجھتا ہو. وہ یہ کہے کہ جی یہ اگر مرض مثال کے طور پر اس قدر شدید ہے کہ اس کو توڑے بغیر کچھ نہیں ہوگا, مطلب جان پر بات آ جائے, جان برباد آ جائے, تو اس کے لیے جو ہے وہ روزہ توڑا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ورنہ تو جو ہے لیکن یہ ہے کہ آگے یہ بھی کہ اگر کوئی شخص دوا کھا کر روزہ توڑ لے, روزہ رکھا اور پھر طبیعت خراب ہو گئی, دوائی کھانی پڑ گئی, تو اس کے بعد کیا حکم ہے؟ اسے قضا اور کفارہ ہے گا دونوں. ٹھیک ہے, کیا کرنا ہوگا کفارے میں؟ یعنی کہ اس کے بعد یہ رکھنا پڑے گا نا, ایک روزہ یہ پورا رکھنا. اور اگر مفتی صاحب روزہ نہیں رکھتے, بعد میں بھی نہیں رکھتے, تو پھر اس کا دوسرا کیا آپشن ہے کہ ہم نہیں, آپشن یہ ہے کہ اس کی آپ کو قضا تو لازمی کرنا پڑے گی. وہ آپ کو کئی رمضان کے بعد جو ہے وہ آپ لازمی طور پر اس کو کیا کر لیں. اچھا, کچھ لوگ ایسے مریض ہوتے ہیں جو بہت روزہ رکھ ہی نہیں سکتے, ان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ اگر ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے اور یہ جو ہے وہ کیا نام ہے کنفرم طور پہ کر دیا گیا ہے کہ آئندہ بھی نہیں رکھ سکتے, تو پھر فدیہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس صورت میں ٹھیک ہے. اس میں درخواست یہ ہے کہ دیکھیں, یہ جو 4 لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم میں سے ہر آدمی کی جسمانی کیپیسٹی الگ ہے. ٹھیک ہے, ایک درد ہے جس کو میں آرام سے سہ سکتا ہوں, شائستہ نہیں سہ سکتی. ٹھیک ہے, بلال سہ سکتا ہے, مفتی صاحب نہیں سہ سکتے. ٹھیک ہے, ایک مائگرین ہے, کسی کو ہو گیا تو وہ بالکل حالت خراب ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ حکم جو دیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کو ہی اس معاملے میں مفتی بنا دیا ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب اگر میں نے روزہ نہیں توڑا تو میں بالکل مطلب آدھ مرا ہو جاؤں گا یا میں گر جاؤں گی یا جو بھی کچھ ہوگا, ٹھیک ہے, تو آپ روزہ توڑ لیں. اس کے بعد ایک قضا آپ کے ذمہ ہے, ایک روزہ آپ قضا کر لیں, اس پہ آپ کو کفارہ نہیں لازم آئے گا. اور اگر کوئی بہت ہی بوڑھا یا کمزور آدمی ہے یا عورت ہے یا مرد ہے یا جو بھی ہے, جیسے بعض پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں, جوان بچیاں ہوتی ہیں, پہلا بچہ ہے, دوسرا بچہ ہے, ان کو یہ کہا جائے گا کہ ابھی آپ روزے چھوڑ دیں,
بعد میں جب آپ فارغ ہو جائیں, بچہ وغیرہ بھی بڑا ہو جائے, تو آپ اس کی قضا کر لیں. اس کے لیے اس کے لیے جو دیندار جو طبیب حاذق یعنی کہ جو دین سے وابستہ جو ہے وہ یعنی کہ وہ ہیں, تو ان سے مشورہ کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز جو ہے. ٹھیک ہے, ایک اور سوال لے لیتے ہیں. کینیڈا سے علی حیدر نے سلام بھجوایا ہے. بلال بھائی اور شائستہ آپ کو سلام, اور ٹرانسمیشن آپ کی دیکھی جا رہی ہے, بہت اچھی, پوری فیملی بیٹھ کر دیکھ رہی ہے. سوال یہ ہے کہ کسی شخص پر روزوں کی قضا لازم ہو اور وہ فوت ہو جائے, تو کیا اس کے ورثاء کو اس کے بدلے روزے رکھنے ہوں گے یا کوئی فدیہ ادا کرنا ہوگا؟ آپ دونوں میں سے کون جواب دینا چاہے گا؟ اس کے بدلے جو ہے وہ فدیہ دے دیں. ٹھیک ہے, جو صدقہ فطر کے حوالے سے جو ہے صدقہ فطر ہے اس کے حوالے سے فی روزے کے حساب سے 30 روزے کے حساب سے فدیہ دے دیں. ٹھیک ہے, یہی حکم ہے. جی ویسے ہی اس میں یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے اس کی وصیت کی ہو اور مال بھی چھوڑا ہو تو پھر ان کے ورثاء کے ذمہ لازم ہے. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے وصیت نہیں کی, مال بھی نہیں چھوڑا, اور ورثاء اب مل کر تو لازمی نہیں ہے. اگر کوئی بچہ یا بچی اپنی طرف سے ادا کرنا چاہے, اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میراث کا مال چھوڑ دیتے ہیں, تو اجتماعی جو میراث کا مال ہے اس میں سے فدیہ جب تک سب بالغ نہ ہو, سب رضامند نہ ہو, ان کی طرف سے فدیہ ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مجھے ذرا پروڈیوسر صاحب یہ بتائیے گا, ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, یہ کچھ اور سوالات بھی ہم لے سکتے ہیں وقت؟ ٹھیک ہے, آپ کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے, میں ذرا ایک سوال اور لے لیتا ہوں. گجرا والے سے سوال ہے اور بڑا منفرد قسم کا سوال ہے یہ کہ رمضان میں اکثر لوگ افطار کے وقت زیادہ کھاتے ہیں, اور یہ عاقب صاحب نے سوال کیا ہے. رمضان میں اکثر لوگ افطار کے وقت زیادہ کھاتے ہیں جس کی وجہ سے تراویح میں سستی ہو جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی جو ہمیں اعتدال سکھاتی ہے؟ میرے بھائی, یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو سب کچھ ہی کھا جاتا ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ بھی کھا جاؤ, یہاں تک بھر جاتے ہیں. گجرانوالہ والے تو ویسے بھی ماشاءاللہ کھانے پینے میں بڑے مشہور ہیں, اور گجرانوالے کو جا کر اگر کوئی آدمی وہاں جا کے 15 دن رہ لے اور اس کا وزن 8-10 کلو بڑھ نہ جائے تو وہ کہا جاتا ہے اس نے گجرانوالے. سوال بھی وہیں سے نا, تو آس پاس دوستوں کو دیکھ کے کیا اعتدال نہیں سکھا پائیں گے ہم ان کو. اعتدال تو کیا ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہر چیز کے اندر اعتدال جو ہے بہترین چیز ہے. بے شک. اچھا, اس امت کو بھی کیا ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاهُ أُمَّةً وَسَطًا. ترمذی شریف کیا ہے, امت وسط سے مراد معتدل ہے. ٹھیک ہے, کیا مقصد, اس امت کا جو وہ ہے مینیفیسٹو ہے جی, وہ اعتدال ہی ہے. ٹھیک ہے, تو لہذا کھانا ہو یا پینا ہو, جب فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھائی اس قدر بندہ جو ہے اگر کھا لے تو اس کی جان پہ پڑ جائے تو یہ بھی ناجائز ہے. اللہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتدال جو ہے وہ ہر چیز کے اندر کیا ہے, ہونا چاہیے, کہ جو کہ آپ کی جس سے آپ کی صحت اچھی رہے, جو روزے کا مقصد ہے وہ بھی جو ہے وہ حاصل ہو. تو لہذا کھانے پینے کے اندر بھی کیا رکھیں, اعتدال رکھیں. ٹھیک ہے. بہرحال مجھے ذرا بتا دیجئے گا کہ جی ہم بریک پر جا رہے ہیں. بہرحال بہت شکریہ مفتی اخندزادہ صاحب آپ کا بھی, اور مفتی علی المرتضیٰ صاحب آپ کا بھی, اور آپ لوگوں کا سیگمنٹ بڑا پسند کیا جا رہا ہے. لیکن سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وقت بہت کم ہوتا ہے, کوشش یہ کریں کہ سوال کے اندر وہ طنز و مزاح کا عنصر نہ پایا جائے, سیریس نوعیت کے سوالات ہوں کہ زیادہ کھا لیا کم کھا لیا. یہ وہ قوم ہے جو سحری بھی اتنی زیادہ کرتی ہے اور پانی یہاں تک بھر لیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اونٹ ہے, ہم کوہان ہے ان کے پاس, شام تک چل جائے گا, اور پھر شام سے لے کے رات تک افطاری کرتے ہیں. یہ جو سوال کیا گیا ہے اس کا ایک پوزیٹو پہلو بھی ہے, اور یہ ڈسکشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ ضرورت سے زیادہ اس قدر جو ہے وہ کھا لیتے ہیں کہ عام دنوں سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, کیپیسٹی ہو جاتی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے, اس کا اثر کیا ہوتا ہے, عبادات نہیں سستی آ جاتی, بعض اوقات تو بیماری بھی آ جاتی ہے. اور آپ عمومی طور پر دیکھ, اچھا اس پہ بھی ڈسکشن ہونی چاہیے باقاعدہ. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ یہ عمومی طور پر یہ دیکھیں کہ جیسے ہی پہلا عشرہ ختم ہوتا ہے ڈاکٹروں کے بعد رش لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس پر گفتگو کریں گے. پڑھ بھی رہی تھی آپ نے ویسے سیریس ٹاک کرنے کا بولا, لیکن ایک چھوٹا سا وہ مذاق کا وہ ایلیمنٹ ہے. ابھی حالیہ رمضان چل رہے ہیں تو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ آپ ذرا احتیاط کریں, اپنا خیال رکھیں, کیونکہ اس وقت پولیس والے, ڈاکٹرز اور یہ تمام حضرات بھی اپنی رزق میں برکت کی دعا تو مانگ ہی رہے ہوں گے, تو اس لیے آپ اپنا خیال ضرور رکھیں. ہمارے والد صاحب ایک بات کہتے ہیں, اپنا گھر اور اپنا پیٹ سمجھ کر کھانا چاہیے, تو اپنا ہی سمجھ کے کھائیں. بہرحال ایک وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے, وقت کی جو ٹرین ہے وہ اسٹیشن سے نکل چکی ہے, اور اب ہم نے ایک وقفے کی طرف جانا ہے. میں مفتی علی المرتضیٰ صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں, اور مفتی اخندزادہ صاحب آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جانا ہے, سکون رمضان میں ہمارے ساتھ بندے رہیں, کیونکہ شائستہ کے پاس کچھ سرپرائزز ہوتے ہیں اور کچھ میرے پاس بھی سرپرائزز ہیں. بریک کے بعد آ رہے ہیں اور وہ سرپرائزز آپ کو بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.